वेलकम बैक। और सबसे पहले हम अपने मेहमानों का आपको तारुफ करवाते हैं। मेरे राइट साइड पे हैं सैयद निसार अली अबरारी निसारी कातली, जो कि नात ख्वां भी हैं और आपने भी शर्फ हासिल किया होगा नात का। और मेरे साथ हैं शाकिर सैलानी साहब, जो कि हमारे प्रोड्यूसर के जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और मुफ्ती साहब हमारे कंज़ा, आप तारुफ करवा दें। जी जी, हमारे यहाँ लेफ़्ट पे मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी साहब। और हमारे जो सेकंड गेस्ट हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नुमानी साहब। और आप सबको सबसे पहले तो खुशामदीद और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इन सब से बात करते हुए आप लोगों को रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे, क्योंकि रमज़ान की ट्रांसमिशन का बेसिक हुस्न यही है कि रमज़ान के हवाले से हम जितनी नॉलेज गेन कर सकें, जितनी बात कर सकें, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, वो बेहतर होता है। क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज होता है, तो हम उसको इसमें क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब से बात करेंगे कि मुफ्ती साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि रमज़ान जब शुरू होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी अमाल की तस्हीह करें, अमाल का एहतिसाब करें। तो एक बीइंग अ मुस्लिम कितना ये हो पाता है, कितना हम कर पाते हैं और कितनी देर ये चल पाता है सिलसिला? बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान, जब रमज़ान आता है, फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है बेशक। और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। व सुलसिलतिश शयातीन, ये जो हदीस है ये हमें समझाती है कि रमज़ान के अंदर इबादात को बचा लाना इंतहाई आसान होता है। आम महीनों में, आम दिनों के अंदर हम पर एक खौफ होता है शैतान का। इबलीस हमारे साथ है, हमारी खून में रगों में दौड़ रहा है, हमें बहकाता है, वसवसा डालता है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला उसको कैद में डाल देता है, जंजीरों से उसको बांध दिया जाता है और वो आज़ादाना तौर पर मुसलमानों को नहीं बहका सकता। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि हम वो हर इबादत कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर तरावी हम पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाश की नमाज़ हम पढ़ लेते हैं, इशराक की नमाज़ हम पढ़ लेते हैं, ज़िक्र अस्कार हम कर लेते हैं, अफ्तारी के वक्त हम भरपूर दुआएं मांग लेते हैं। इसी तरह हम सुन्नतों को बजा लाते हैं, नवाफिल सदका व खैरात कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि कराची अहले खैर का शहर है। अफ्तार के मौके पर रोडों पर दस्तरखान लगे होते हैं, लोग रोज़ेदारों की अफ्तारियाँ करा रहे होते हैं। यानी बिल्कुल ऐसा ही है। दिन रात नेकियां चल रही होती हैं, गोया कि ये नेकियों का मौसम बहार है। तो ये एक ट्रेनिंग है और अल्लाह ताला ट्रेन करता है एक मुसलमान को, मुसलमान मर्द को, मुसलमान औरत को। ख़वातीन अपने घर में ज़िक्र अस्कार कर रही होती हैं, दुरूद की महफ़िलें हो रही होती हैं, दौरा कुरान हो रहे होते हैं ख़वातीन के माशाल्लाह से। फिर वो अफ्तारी बनाने या खाना बनाते हुए वो अल्लाह ताला को याद कर रही होती हैं, ज़िक्र अस्कार के विर्द हो रही होती हैं। यानी हर तरफ नेकियां नेकियां आती हैं और ये ट्रेनिंग है। अल्लाह ताला ट्रेन करता है हमें कि हम 11 महीने भी इसी तरह रहें इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती इस्माइल नुमानी साहब से मैं ये चाहूँगा कि हमारी जितनी भी इबादत होती है उसका जो रद्द-ए-अमल है वो अमल होता है। तो हम जो इबादत कर रहे होते हैं वो हम कितना जो है उसको अमली तौर पे जो है वो उस पर अमल कर रहे होते हैं। क्योंकि हम इबादत तो कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे उस पर हम अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो मुफ्ती साहब इस पे बताइएगा। और हमारे जो आजकल आप देखेंगे लोगों की जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मुआशी तौर पे भी लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से हम जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और एक अहम टॉपिक को लेके, ख़ासकर रमज़ान मुबारक में अभी आपने जो सवाल किया बड़ा अहम सवाल है। ये कि इबादत तो हम करते हैं लेकिन उसके अंदर अमल का जो है ना वो जो जी इखलास बिल्कुल। है, वैसे में सवाल यूँ बनता है कि यानी हम जो इबादत करते हैं उसमें इखलास और अमल का कितना उसके अंदर किरदार होना बिल्कुल। चाहिए। तो याद रखिए हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिशकातुल मसाबी के अंदर एक बड़ी वाज़ेह हदीस है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा लोगों के ऊपर, या आपका यानी लोगों के ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि कुरान की सिर्फ़ उसकी तिलावत रस्मन बाकी रह जाएगी और सिर्फ़ लोगों की जो अज़ान ये चीज़ सब रस्मन रह जाएगी, मतलब वो इखलास की वो चीज़ें नहीं रहेगी।
آج آپ دیکھتے ہیں جو لوگوں کا جو معاملات ہیں اس سے پہلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دور صحابہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دعا کرنے والے چند نفوس قدسیہ جو اللہ کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کرتے ہیں اور اللہ رب کریم کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا. آج اتنی لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ہونے کے باوجود مستجاب نہیں ہوتی دعائیں. یعنی آج بھی جو ہے نا اس زمانے کے اندر بدر میں فتح ملی اور احد میں فتح ملی اور غزوہ بنی مصطلق کے اندر فتح ملی اور میدان کرب و بلا کے اندر فتح ملی حقیقت میں، لیکن اس زمانے کے اندر بھی آج بھی ہیں. لیکن علامہ اقبال نے اسی حوالے سے اس حوالے سے فرمایا آج بھی بدر و حنین قائم ہو سکتے ہیں، آج بھی فتح اللہ رب کریم کی بارگاہ سے تمہیں مل سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان صحابہ جیسا ایمان تو پیدا کرو، ان جیسا اخلاص تو پیدا کرو کہ ان کا جو ایمان اور اخلاص کا ان کا معاملہ کیا تھا. جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا اس میں یہی ہے کہ رسماً جو چیزیں ہوتی ہیں، اب اس میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا ایک عجیب سی بات ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں اکثر کہ لوگ فجر کی جیسے انہوں نے جو ہے وہ سحری کی اور نماز فجر کے بعد سوئے تو غروب آفتاب سے 5 چھڑے یا 10 منٹ پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا روزہ وہ اس نشان میں روزہ رکھ لیا. یاد رکھیے کہ روزے کے اندر جب تک آپ کو پیاس کا احساس نہ ہو، بھوک کا احساس نہ ہو، جب پر یہ چیزیں آپ کے اوپر وارد نہ ہوں، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ بھوک کو تو اپنے اوپر مسلط تو کریں، پیاس کو تو کر لیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اور رسماً آپ روزہ رکھے جا رہے ہیں. جب تک احساس نہ ہو، جب اخلاص. اسی وجہ سے کوئی بھی عبادت ہے اس کے اندر اخلاص کا دار و مدار نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے منشاد فرمایا کہ خیر العمل ادوم و ان قل، فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کنٹینیو آپ اس کو کریں اور اس کے اندر اخلاص شامل ہو. تو اگر اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل جو 2 رکعت نماز ہو، اگر بغیر اصلاح کے 1000 رکعت والی نماز بھی ہوگی تو 2 رکعت والی نماز جو ہے نا وہ فوقیت پائے گی اللہ رب کریم کی بارگاہ میں. تو یہ اخلاص اصل چیز ہے. اخلاص انشاءاللہ اس اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں ہے، وہ کیفیت ہے جو اخلاص کی صورت کے اندر انسان کو نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے، وہ جذبہ عطا فرمائے، وہ اخلاص عطا فرمائے اور رسم سے جو ہم باہر نکلے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ روح جو بلالی ہے اذانوں کے اندر اللہ کرے وہ اس میں شامل ہو جائے اور رسماً وہ چیزیں نہ رہیں. اور اسی طریقے سے تلقین جو غزالی ہیں ہمارے کلمات میں، ہمارے خطبات میں، ہماری باتوں میں تلقین غزالی بھی آنی چاہیے، نہ کہ صرف رسم صرف محض باتیں ہو اور گفت و شنید ہو. تو یہ ایک اہم چیز ہے رمضان نے جو ہمیں جو اس حوالے سے اشارہ بھی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے مفتی صاحب نے کہ بالکل بڑا اخلاص کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اب میں شاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی جو کیونکہ وہ ڈبل منصب پہ ہیں آج کل، وہ پاکستان میڈیا کونسل کے ڈائریکٹر سندھ بھی ہیں. تو سر ابھی صدر سندھ، ہاں صدر بالکل ڈائریکٹر تو آپ یہاں تصحیح کر لیں. کل بھی آپ نے یہ غلطی کی تھی، نہیں میں نے صدر کہا تھا. صدر میڈیا کونسل اور یہ پاکستان میڈیا کونسل کے سندھ کے صدر ہیں جی، اور انہوں نے اب یہ منصب سنبھالا ہے. تو سر آپ کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات وہیں آ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ عثمانی صاحب نے، مفتی اسماعیل صاحب نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہم یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم جتنا بھی کسی کو خوش کر سکتے ہیں، کسی کی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، کسی کو مطلب ہر طرح سے یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کرو اجر میں خود دوں گا. اب آپ جب یہ مہینہ ہمیں ایک تحفے کی شکل میں ملتا ہے، اگر ہم اسی مہینے میں اپنے آپ کو نہ سدھار سکے تو 11 مہینے تو میرے چلتے ہی رہتے ہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں لوگوں کے خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ ہم اس مہینے میں لوگوں کی زیادہ زیادہ خدمت کر سکیں، عبادت کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. بالکل بڑی اچھی بات کہی ہے شاکر صاحب نے کہ جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں اور نیک نیتی سے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، خاص کر رمضان میں. تو اب میں جی سید نثار صاحب، ابراری نثاری قاتلی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا لمبا نام تعارف ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج جمعے کا دن ہے، ماہ رمضان ہے، تو جمعے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں آپ. ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور دوسری چیز میرے نام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، کیونکہ میں نسبت کے حوالے سے حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ جامع کلات پہ جن کی درگاہ ہے، تو ان کے سلسلے سے میں وابستہ ہوں.
تو اس لیے ان کی نسبت ہونا میرے نام کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی طرف سے ہوں. اور بیسکلی میں اپنے پروفیشنل کے حساب سے فزیو تھراپسٹ ہوں, اور سارا دن ہی میرا قطرہ ہاسپٹل اورنگی ٹاؤن میں غریب ایریا ہے, وہاں خدمت میں ہی گزرتا ہے سارا. اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بچپن سے روزے کے عادی رہے والدین کی طرف سے بھی. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جمعے کے لیے ایک بڑا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہم سب سمجھ لیتے صرف مولوی صاحب کا کام ہے یا امام صاحب کا کام ہے, وہ بیٹھیں گے ممبر پہ اور سب کو بلائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے غسل کا اہتمام کیا جائے, ناخن کا ترشوائے جائیں, یہ سب کیا جائے. اور رمضان المبارک کے تو فضیلت یہ ہے کہ جب جمعہ پڑھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک تعداد میں لوگ جاتے ہیں, وہ بھی پڑھتا ہے جس سے جمعہ نہیں پڑھنا ہوتا وہی پڑھتا ہے. تو جمعے کی فضیلت پھر رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں یہ رمضان پھر عطا کیا ہے. اور اس حوالے سے کہ حادثات سب چیز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے وہ حادثہ بھی ہے, وہ جل گئے لوگ, لیکن کیا ہے کہ آج وہ نہیں ہیں تو ہمیں یہ جمعہ بھی نصیب ہوا ہے اور رمضان بھی نصیب ہوا ہے, تو ہماری خوش نصیبی ہے. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تحفہ دیا ہے اس میں ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میں جو کر سکوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں, عبادت کی جاتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں, یہ روزے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کرتا ہے, جو انسانی خدمت ہے آج کل, کیونکہ ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی ہم اگر راشن بانٹ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ایک دکھاوے کی بھی ایک کیفیت آ جاتی ہے کہیں پر. تو اسے دو طرح سے لیتے ہیں نا لوگ, کہ یا تو دکھاوا کر رہے ہیں کہ یا پھر وہ خدمت کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے ترغیب بھی ہوتی ہے لوگوں کو باقی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ جو خدمت خلق ہے یہ اتنا عظیم کام ہے کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے. بے شک. خدمت خلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ گھر میں آئے اور آپ نے کہا زملونی زملونی, مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی, میں ڈر رہا ہوں کہ میں شاید اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار دبایا تھا. تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر آپ علیہ السلام کا وہ کردار پیش کیا کہ جو اب نبوت سے پہلے بھی اپنائے ہوئے تھے, اور وہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا. آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہوں. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتکسب المعدوم, آپ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو خود کما کر ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, تعلیمی بوجھ, بیماری کا بوجھ, ان کے گھر کے راشن کا بوجھ. وتقرئ الضیف, اور آپ بہت انتہائی مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور آپ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے جاتے ہیں. تو یہ جو وصف ہے آپ علیہ السلام کا نبوت سے پہلے بھی تھا اور نبوت کے بعد تو اس سے زیادہ ہوا. دوسری چیز, قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کرام کو ڈسکس کیا ہے بہت سارے مقامات پر. ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود محتاج ہیں اس کے باوجود اپنے مسلمان محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ مسلمان ہوا, آپ کو معلوم چلا کہ وہ فقیری کی حالت میں, آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, صحابہ کو جمع کیا, مہاجرین انصار کو, اور آپ نے ترغیب دی کہ ان کے راشن کا بندوبست کیا جائے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. اور صحابہ نے اپنے گھروں سے لا کے ڈھیر لگا دے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم آ گیا یہ دیکھ کر کہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے, تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو آج اللہ کی راہ میں خرچ کرے, میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اظہاری طور پر سب کے سامنے انہوں نے 900 اونٹ خرچ کیے, 200 گھوڑے, 2.5 کلو سونا اور 5 کلو چاندی, سب کے سامنے. ترغیب کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو لوگوں کے اندر یہ چیز عام کرنا چاہتے ہیں کہ نیکی عام ہو اور میں راشن تقسیم کروں, فوٹو سیشن اس لیے ہو کہ لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ بھی کام ہے نیکی کا, وتعاونوا علی البر والتقوی, تو یہ کرنا چاہیے. اچھا, بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کس نیت کر رہا ہے. ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے. ہم حسن ظن رکھیں گے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ یہ جو کام کر رہا ہے راشن کا, یہ خلوص کے ساتھ کر رہا ہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کہ نیت پر یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بعض اوقات دکھاوا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی نیکی کی طرف راغب ہو جائیں, تو یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اتنا کچھ بانٹ رہے ہیں کر رہے ہیں, تو اس کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ دین میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں بجائے ثواب کے گناہ ہی ملتا ہے.
تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آیت پیش اس میں سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ اتنے شاندار لوگ ہوتے ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو. بے شک. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم نے جو راشن تقسیم کیا، یہ جو کھانا لگایا، یہ دسترخوان لگا رہے ہیں، یہ سحریاں تقسیم کر رہے ہیں، یہ صرف نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کی رضا کے لیے، اور دنیا سے ہم کوئی شکریہ نہیں چاہتے. مفتی اسماعیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو سمجھو ہماری یہ خوشی کی سما ہوتا ہے اور ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں، مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہے، اور ہمارے لیے کسی بھی خوشی سے یہ دن کم نہیں ہے. لیکن ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت ساری عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو اور آپ کے جو رویہ ہے اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں کتنا مطلب یہ ہے کہ جھک کے چلنا چاہیے اور لوگوں کی مطلب خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اس حوالے سے کہ ایک انسان عبادت ادا کر رہا ہے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں، اس کے مختلف اس کی کیفیات عبادات کی، لیکن مطلوب جو ہے نا، مطلوب عبادت کا مقصود اصلی وہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصود اصلی کچھ اور ہے. یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں. روزہ رکھنے کا جو تصور ہے، روزہ رکھنے میں ایک تو اللہ کی جو رضا تو ہے، اللہ کی ملاقات بھی اور اس کی رضا بھی اللہ کی، کہ روزہ رکھو اللہ کی رضا کو حاصل کر لو. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا تو روزہ اس نے محض میرے لیے رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی کامل جزا دوں گا. یہ تو ایک عبادت کی شکل ہو گئی. لیکن جو اس کا مقصود اصلی روزے کا، کسی بھی عبادت کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مقصود اصلی کیا ہے؟ وہ ہے انسان کو انسان بنانا، اس انسان کو انسان بنانا. اب دیکھیں آپ، روزے میں فرمایا کہ روزہ رکھ کے روزہ کن چیزوں کو پیدا کرتا ہے؟ فرمایا کہ صبر کو پیدا کرتا ہے، مواسات کو پیدا کرتا ہے. روزہ جذبہ احساس کو پیدا کرتا ہے. مواسات کا تعلق، صبر کا تعلق، جذبہ احساس کا تعلق کس سے؟ اللہ سے نہیں ہے، مخلوق خدا سے ہے، تاکہ اب لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. مقصود اصلی یہ ہے روزے کا. اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے، کیوں رکھیں گے؟ اے اللہ تو ہمیں بھوکا اور ہمیں پیاسا تو رکھنا چاہ رہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ہر عبادت کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی ریزن ہے. تو فرمایا کہ ریزن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے فرمایا ریزن لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ تم نیک انسان بن جاؤ، اچھے انسان بنو. تو فرمایا کہ جب روزے سے انسان اچھا، جو اس کے اندر احساس کا جذبہ پیدا ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہو جائے گا، راستوں کو بلاک نہیں کرے گا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا. صبر کا جب مادہ پیدا ہوگا، اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو خلاف جو وہ عقل ہو اور اخلاق کے دائرے سے بالکل باہر بات ہو، تو یہ اس کے اوپر صبر کرے گا. اگر کسی نے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا تو اللہ پاک اس کے اندر صبر کے پیمانے کو پیدا فرمائے گا. اسی جذبہ احساس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو روزے کے اندر جو تصور خداوندی ہیں اور جو تصور عبادت الہی ہیں، کہ جس کے اندر مقصود اصلی عبادت تو ہی، لیکن مقصود اصلی کی ضمن کے اندر کہ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. اصل چیز کے اندر یہ ہے جو اللہ رب نے اس کو دیں. صحابہ کرام ایک غزوے کے اندر موجود تھے اور بالکل آخری کیفیتی اور سمجھ لیں کہ موت اور زندگی کی کشمکش کے عالم میں تھے. تو اچانک جو آپ کو پتہ ہے کہ بوقت مرگ انسانوں کو پیاس لگتی ہے. اس لیے فرمائے کہ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں تو فرمائے کہ مرتے وقت ان کو اتنی پیاس لگے گی، اگر ان کو فرات کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی ان کی پیاس بوجھے گی نہیں. یعنی اس لیے نمازوں کی ترغیب بہت دی گئی ہے کہ نمازی حضرات کے اللہ تعالیٰ کو بہت کرم ہوگا. تو فرمایا اس موقع پر جب وہ صحابہ بالکل آخری وقت میں تھے تو اچانک آواز ہے کہ العطشان، پیاس کی آواز آئی. تو ایک صحابی زخمی تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جو زخمی تھے تو انہیں کچھ پانی دیا، اور پانی دینے کے بعد جب انہوں نے اپنے لبوں کے قریب کیا تو اس سے قبل کہ وہ اپنے لبوں کے قریب کر دے، قریب سے پھر آواز آئی العطشان، اس کے ساتھی کی آواز آئی، وہ بھی اسی طریقے سے زخمی تھے. تو انہوں نے وہ پانی نہیں پیا، انہیں پیش کر دیا. اب انہوں نے جب اپنے لبوں کے قریب کر دیا تو قریب سے پھر آواز آئی العطشان، یہاں تک کہ ترتیب وار ایک دوسرے کو بڑھاتے رہیں، لیکن پیا کسی نے نہیں، اور ایک کی جو نا وہ شہادتیں ہوتی رہی. تو اس سے کہتے ہیں جذبہ ایثار.
اسے کہتے ہیں جو اللہ رب کریم رمضان کے اندر پیدا فرمانا چاہ رہا ہے. میں اگر عبادت کروں اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف دوں, میں اگر اللہ کی عبادت کروں مسجدوں کے اندر تو نظر آؤں لوگوں کے میں حقوق کو دباؤں, میں اگر اللہ کی عبادت کروں لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہو, تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جس کی بہت ساری عبادتیں اور جس کے ماتھے کے اوپر سجدوں کے آثار ہو اور جو بیت اللہ شریف کے اندر بہت سارے طواف کرے, اس کے بارے میں نہیں فرمایا. بہترین انسان وہ ہے, عظیم انسان وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے. بے شک آپ نے صحیح کہا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ عبادات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ذات سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے کردار سے, اپنی عبادات سے, اپنے عمل سے ہم نے جو ہے وہ دین اور دنیا میں آگے چلنا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ انسان کی نیت, انسان کا اخلاق بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کا اخلاق بہتر ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے اخلاق کے حوالے سے, تو میں شاکر صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی سر, اخلاقیات کا آج کل بڑا فقدان ہے, لوگوں کے رویے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ تلخ ہوتے ہیں, حق تلفی اور یہ سب چیزیں بڑی عام ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں کیوں ہیں اتنی, کیا وجہ ہے, وجہ کیا ہے اس سب چیزوں کی؟ دیکھیں وقت کے ساتھ ہر چیزیں اب چینج ہو رہی ہیں. اب پہلے میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جیسے کہتے تھے 4 شادیاں جائز ہیں, جی آج وہی 4 شادیاں کوئی دوسری بھی کر لے تو عذاب بن جاتی ہے. تو وقت گزرتا جاتا ہے. اچھا کوئی زبان ایسی یوز کی جاتی ہے کہ بندہ غصے میں تو کر لیتا ہے, لیکن بعد میں پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں یار اگر انہوں نے کچھ کیا تھا, اگر مجھے غصہ آ گیا تھا تو اس پہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ, اور یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نے اگر غصے میں کچھ کہہ بھی دیا اور انہوں نے اس چیز کو فیل نہیں کیا, تو یہ بھی ایک اخلاص میں آتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے جیسا مفتی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں ہمیں حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. ہم حقوق العباد میں کوئی بھی ڈنڈی ماریں گے تو اس کا کوئی ہمیں کوئی بخشش وغیرہ نہیں ہے. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں, حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس مہینے میں تو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ ہم کسی کو ہنسا سکیں, کسی کو خوشی دے سکیں, کسی کو مطلب کسی کے بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ میرے حقوق العباد پہ خاص آپ نے خیال کرنا ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو, خوشی ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت شکریہ شاکر سیلانی صاحب, ابراری صاحب آپ کا کہ آپ شو میں تشریف لائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.